केस JIT पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी, SSCP और स्टेट बैंक के नाम मुस्तरद। जस्टिस अजमत सईद कहते हैं अदालत के फैसले पर अमल करें, मजाक न करें। ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान, वजीर आजम से मुलाकात। क्या ईरानी वजीर खारजा का दौरा इस्लामी इत्तेहाद और CPEC पर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पाएगा? और आज दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का दिन, लेकिन पाकिस्तान में आज भी सहाफ़ी पेशा वराना और माली मुश्किलात का शिकार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। आज सुप्रीम कोर्ट, कल पैनामा लीक्स पर ट्विटर पर जर्मन सहाफ़ी। फिलहाल ये हफ्ता नून लीग के लिए पिछले हफ्ते की तरह अच्छा नहीं गुजर रहा। कभी लगता है कि अपोजिशन की ज़रूरत नहीं, हुक्मरान जमात खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार देती है। पैनामा लीक्स की तहकीकाती टीम की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के नामजद अफसरों को मुस्तरद कर दिया और फिर दोनों इदारों के सरबराहान को जुम्मे को ज़ाती हैसियत में पेश होने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच के एक रुकन जस्टिस एजाज अफजल खान ने तो ये भी कह दिया कि दयानतदार अफसर दरकार हैं और ग्रेड 18 के दर्जे से ऊपर एहलकारों की फहरिस्त मांग ली है उन्होंने। 20 अप्रैल को जब पैनामा केस पर फैसला आया था तो उसके मुताबिक JIT के एक हफ्ते के अंदर तश्कील देना था, ताहम ये ऐसा अभी तक ना हो पाया और अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद पर किसी ताख़ीर के मूड में नहीं लगता। दूसरी जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ सरहद पर दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात करने पाकिस्तान में हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते ईरान ने दावा किया था कि दहशतगर्द तंजीम जैश अल अदल ने पाकिस्तानी सरहद से ईरानी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाकर मार दिया था, जिस पर ईरान वहाँ मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज किया ईरान ने। और फिर साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक की नेटो का कमान संभाल चुके हैं, जिस पर ईरान ने एतराज़ भी किया था। क्या ईरान सरहद की सलामती के अलावा इस पर भी बात करेगा? सऊदी नायब फरमान मोहम्मद बिन सलमान ने बयान दिया है कि ईरान के साथ कोई मफाहमत मुमकिन नहीं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियां अब्दुल मनान। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब हमें वक्त देने का। मियां साहब, पहले तो ये बताइए कि JIT की तश्कील में जो ताख़ीर अभी नज़र आ रही है उससे क्या आपकी जमात को फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, कोई ताख़ीर नहीं है। अदारों ने अपनी रिपोर्ट 2 दिन पहले सबमिट कर दी थी और जो फैसला आया था आज जज साहबान का जो वर्शन था वो फैसले के ऐन मुताबिक था कि उनका वर्शन ये था कि हम उनमें से जो बेहतरीन ऑफिसर हैं वो लेंगे। तो ये अदालत का बिल्कुल हक है, इस्तेकाक है उनका, कानूनी उनका कि आइनी भी, कि वो उनमें से जो बेहतरीन ऑफिसर हैं। और कल उन्होंने बुलाया है स्टेट बैंक के सरबराह को और SCCP के सरबराह को, तो वो उनसे डिस्कस करके ले लेंगे। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें इतने शोर शराबे की क्या ज़रूरत है। कल JIT इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो सवाल था उसका जवाब मैं चाह कि क्या ताख़ीर में आपकी जमात को कोई फ़ायदा है या नहीं? हम ताख़ीर कर ही नहीं रहे, ना हमें फ़ायदा है ना नुकसान है। फ़ायदा तो तब होना कि जब अदालत ने फ़ैसला, जो नया बेंच जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दिया है 3 मेंबरान का, उसको फ़ैसले में लिख दिया गया था कि वो बेंच हर चीज़ की निगरानी करेगा। ठीक है। अच्छा, आज जो हनीफ अब्बासी की पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़, उस पर मीडिया टॉक से पर पाबंदी लगी और ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि नाकाबिल फ़हम बात है। तो ख्वाजा साद रफ़ीक की बात से आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं? देखिए, बात सुने, जब PTI वाले बाहर निकलते हैं तो जो ना सो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहते हैं, और हनीफ अब्बासी वाली जो है उस पर पाबंदी है, तो ये तो सोचने समझने की बातें हैं ना। ये किसके सोचने समझने की बातें हैं? हमारी पार्टी के। कि अगर आप थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर सकें।
دیکھیں نا یہ اب ہماری پارٹی نے یہ سوچنا ہے, یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک پارٹی جو نہ سو کہتی ہے تو ہمارے پہ جو پابندی ہے ہم کورٹ میں جائیں گے, درخواست کریں گے کہ جناب ہم پہ کیوں پابندی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی تضاد ہے؟ کیونکہ جب پیناما کیس چل رہا تھا تو دونوں سائیڈیں وقفے میں بھی, وقفے کے بعد ہر وقت اس پہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. کل ہم عدالت سے درخواست کریں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. جی اچھا منان صاحب, کل جو مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا اور اس پہ پھر جو جواب آیا تھا, وہ 2 جرمن صحافی جنہوں نے پیناما لیکس کا جو سٹوری ہے وہ بریک کی تھی, کتاب بھی لکھی تھی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹویٹ کرنا, بار بار ٹویٹ کرنا یہ اپروپریٹ تھا, یہ صحیح تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں ساری دنیا ٹویٹ کرتی ہے. جرمن صحافی, یہ پاناما کی ٹیم کس طرح بنی, یہ انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیشن جرنلسٹ کیسے بنے, پاناما کے دونوں جو سپانسر تھے انہیں پاناما میں گرفتار کر لیا گیا, یہ سارے باتیں جو ہیں آہستہ آہستہ گلتیاں سلجھ جائیں گی. لیکن سازش کہنا اس کو یہ تھوڑا سا زیادتی نہیں تھی, کیونکہ اس میں کئی ممالک کے سربراہان اس میں دیکھیں میری بات, ہاں بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے. اس میں پوٹن ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے, اس میں سعودی فرما روا ہے, اس میں قطر کے امیر ہیں, اس میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا. آپ پوری ٹریل دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے موضوع الزام اٹھایا ہے وہ کٹر یہودیوں کے دشمن ہیں. لیکن اس میں جو برطانوی وزیر اعظم تھے اس وقت کے, ان کا بھی نام شامل تھا, تو یہ سازش کہنا اور اس کے بعد جو جوابات آئے تھے یہ تو واقعی کرپشن کے بارے میں تھا. میری بات سنیں, ڈیوڈ کیمرون نے پاناما پیپرز پہ کوئی ریزائن نہیں کیا, انہوں نے بریکسٹ پہ جا کے کیا. ایک تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. نہیں وہ تو غلط فہمی ٹھیک ہے, لیکن یہ شریف فیملی یا پاکستان یا یہ کوئی سازش تو نہیں تھی. یہ بہت بڑی سازش ہے اسلامی دنیا کے خلاف. ٹھیک ہے منان صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کا دورہ آج رہا. اس دوران ان کی ملاقات چودھری نثار وزیر داخلہ سے رہی. اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور آرمی چیف سے بھی. لیکن معاملہ صرف کیا بارڈر سیکیورٹی پر ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی. بہت بہت شکریہ سردار آصف صاحب ہمیں وقت دینے کا. پہلے تو ایران کے ساتھ یہ جو سرحد کے مسائل رہتے ہیں, کیونکہ جو بیان اس کے بعد آیا ہے کہ ہاٹ لائن دوبارہ سے جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا, یہ مسائل اکثر پاکستان ایران کے درمیان رہتے ہیں, تو پریشانی کی کوئی بات ہے یا پھر سے دوبارہ معاملہ حل ہو گیا ہے؟ جی دیکھیں محترمہ, یہ جو بارڈر کے معاملات ہیں یہ کو پہلی بار ہم نہیں سن رہے. اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جس میں ایران کا کہنا یہ ہے, ان کی حکومت کا, کہ پاکستان کے بارڈر کے اوپر دہشت گرد آتے ہیں اور وہ فائرنگ کرتے ہیں اور ان کے بارڈر کے گارڈز, سیکورٹی گارڈز مارے جاتے ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس اخیرے واقعہ میں ان کی تقریباً 10 ہلاکتیں ہوئیں اور ان کے صدر روحانی نے بھی یہ معاملہ اٹھایا ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, اور پرائم منسٹر صاحب کو خود انہوں نے ایک میسج بھی بھیجا ہے. اب جناب جاوید ظریف صاحب بھی میسج لے کے آئے ہوں گے کہ جناب آپ اپنی سیکورٹی کا ایسا کوئی انتظام کریں کہ یہ واقعات نہ ہوں. اس کے پیچھے کچھ اور بیک گراؤنڈ بھی ہے. سردار آصف, آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پاکستان کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے اس کو محفوظ کرنے میں مصروف ہے, دوسری طرف ظاہر ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ بھی سرحد ہے, تو یہ جو ایران کا جو سرحد ہے اس کے ہم توجہ نہیں دے رہے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایران کو بہت سے خدشات ہیں, اور ایک خدشہ ان کو یہ بھی ہے کہ یہاں امریکنز اور سعودی عرب کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران کے اوپر پریشر ڈالا جائے
ایران کو کسی نہ کسی طریقے سے اندر سے سبورشن کی جائے، اور یہ عین ممکن ہے کہ کچھ ایسے گروپس موجود ہوں بلوچستان کے علاقے میں جو کہ سعودی عرب سے کنیکٹڈ ہوں اور یہ ان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہوں ایران میں۔ ایک تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے ایران کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، اور ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ دوسرا ایک محترمہ معاملہ اور ہے جو کہ اس وقت ایران کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب ایک اسلامک آرمی بنا رہا ہے جو کہ ایک سارے خطے کو پتہ ہے کہ وہ آرمی اسلام کی دفاع کے لیے، اسلامی ممالک کی دفاع کے لیے نہیں بنائی جا رہی، وہ سعودی عرب کے جو عدم تحفظ ہے اور سعودی عرب کو جو ایران سے خطرہ محسوس ہوتا رہتا ہے، ہر وقت ہی ہوتا رہتا ہے، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک نئی فورس کھڑی کی جائے۔ اور یمن کی جنگ وہ کافی عرصے سے لڑ رہے ہیں، بالکل وہاں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی بھی نہیں ہوئی، تو وہ پاکستان سے ہی وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی ایک آرمی میں آپ نے شمولیت کی ہے اور اپنا ایکس آرمی چیف جی سردار آصف صرف شمولیت ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے سابق آرمی چیف اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ بالکل وہی میں کہنے والا تھا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے ہماری حکومت کی طرف سے کہ 5000 ٹروپس کو بھی کمٹ کیا گیا وہاں۔ یہ سب سے بڑی تشویشناک بات ایران کے لیے ہے، کیونکہ سب سے پہلا بیان جو ان کے ولی عہد نمبر 3 پرنس محمد نے دیا وہ یہ تھا کہ یہ سنی آرمی بننے کو جا رہی ہے، بالکل، اور اس بڑے خطرناک خطے میں جہاں کوئی 1000 سال کی پرانی دشمنیاں موجود ہیں، اور وہ یہ سیکٹرین دشمنیاں ہیں، شیعہ سنی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی دشمنیاں ہیں، اس ماحول میں جا کے ہم ایک فوج میں شامل ہو گئے ہیں، تو ایران کو بار بار وہ ہمیں یہ میسج بھیج رہے ہیں، وہ اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دو فیصلے اچھے کیے۔ جی سردار آصف معاف کیجیے گا میں آپ کی بات کاٹی ہوں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کو یقین دلانے میں کامیاب رہا ہے، کیونکہ مختلف دورے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سویلین حکومت ہو یا فوج ہو، کیا ہمارا جھکاؤ واقعی سعودی عربیہ کی طرف زیادہ ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ذہن کھول کے اس ساری چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جب یمن کی جنگ سعودی عرب نے شروع کی تو پاکستانی قوم میں بڑا سخت رد عمل کا اظہار ہوا، میڈیا میں بھی، لوگوں میں بھی، اور بالآخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس جنگ میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اب دوبارہ رد عمل یہی ایسا ہی آیا تھا، مگر پاکستان کی ایک مجبوری ہے، اور وہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ انٹرسٹ ہمارے یہی ہیں کہ ہم ایران اور چائنا، پاکستان، رشیا کے ساتھ اپنی مستقبل کے بارے میں سوچیں، مگر جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم اپنے انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں، بلکہ ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے، لیکن سردار صاحب پھر کون؟ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اب سعودی عرب میں کوئی 25 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں، اور یہ ان کا لیور ہے پاکستان کی پالیسی کے اوپر۔ اب اس آرمی میں بھی جب ہمیں جانا پڑا تو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ہمارے ورکرز کو نہ ہی صرف برطرف کیا بلکہ ان کے ساتھ بڑی سخت بدسلوکی کی گئی اور بڑی ان کو ایک اذیت میں رکھا گیا۔ اب ان کا معاملہ یہ ہے، سعودی عرب کا جب پیسے انویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ پھر بھاگے جاتے ہیں جا کے نئی دلی میں، ایک تو یو اے ای جو کہ ان کی پالیسی کا ایک حصہ ہے، سعودی عرب کی پالیسی کا، 65 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب اور یو اے ای مل کے 130 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ انڈیا میں کریں گے۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دینا لینا تو میں نہیں جانتا وہ کیا ہمیں دیتے ہیں کیا نہیں دیتے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ وہاں ہمارے جو 25 لاکھ ورکرز ہیں ان کی جو ارننگز ہیں
جی اور اس ارننگ وہ ہمارے ایک فورن ایکسچینج کا بہت بڑا ان کے انٹرسٹ کو ہم نہیں دیکھ پاتے. بالکل, مگر ہم ان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھ پاتے. سردار آصف احمد علی ہمارا ہو گیا, بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے یوم آزادی صحافت کی. آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے, لیکن آج بھی پاکستان میں صحافی اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس حوالے سے نیوز وائس کے نمائندہ خصوصی فیاض راجہ نے چند صحافیوں سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی جو ڈان اخبار کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے. جی امبر, آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر ڈان گروپ سے اظہار یکجہتی کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کے صحافی بڑی تعداد میں ڈان گروپ کے دفتر کے باہر جو ہیں موجود ہیں اور یہاں پہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حامد میر صاحب اور متی اللہ جان صاحب. ہم ان سے بات کرتے ہیں آزادی صحافت کے دن کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا حامد میر صاحب, یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں عام طور پہ ایک روٹین ہے, خاص طور پہ جمہوریت وار میں بھی یہ دیکھا گیا کہ قومی سلامتی کے معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹی وی چینلز پہ, اخبارات پہ, مختلف صحافیوں پہ جو ہے پرچے بھی درج کیے جاتے ہیں اور بلکہ پابندیاں بھی لگا دی جاتی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ قومی سلامتی اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ کسی اخبار یا ٹی وی چینل کی خبر سے قومی سلامتی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. یہ نیشنل انٹرسٹ اور قومی سلامتی جو ہے اس کے نام پہ صحافیوں کی آواز دبانے کا سلسلہ بہت پرانا ہے. تو اب یہ جو ڈان میں جو خبر چھپی تھی, خبر کے صحیح یا غلط ہونے پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن اس خبر سے کس طرح پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو پہلے دن ہی سٹینڈ لینا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے سٹینڈ نہیں لیا اور کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی. تو اس وقت جو آپ لوگوں کے نعرے سن رہے ہیں یہ ایک اظہار یکجہتی ہے ورکنگ جرنلسٹ کی طرف سے ڈان کے ساتھ کہ اگر حکومت نے کسی کے دباؤ میں آ کے ڈان اخبار کے خلاف یا اس کے کسی کارکن یا ایڈیٹر کے خلاف کارروائی کی تو صحافی برادری اس کارروائی کو قبول نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بنایا, حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا, تو وہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. لیکن اگر آپ صحافیوں کے میں کسی کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کریں گے تو وی ول ریزسٹ. اچھا احمد میر صاحب, آپ نے کیونکہ بکروں کا ذکر کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیر اور گیدڑ کا بھی آج کل ذکر ہو رہا ہے ہمارے ہاں. تو یہ ایک بڑا عجیب اتفاق ہے کہ 1992 میں جب شیر کی حکومت تھی تو ملیہ لودھی پہ ایک پرچہ درج ہوتا ہے ایک نظم چھپنے پہ. 1999 میں پھر شیر کی حکومت تھی تو نجم سیٹھی صاحب پہ بھی ایک پرچہ درج ہوتا ہے. اور اس دفعہ پھر جو ہے وہ 2014 میں پہلے جیو پہ جو ہے وہ قومی سلامتی کے نام پہ جرمانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ڈان کے اوپر بھی. تو یہ شیر کی حکومت کا کیا تعلق ہے صحافیوں؟ آپ کو یاد ہے کہ جب 2014 میں مجھ پہ حملہ ہوا تھا تو شیر میرے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہسپتال آیا تھا, وہ میں بڑا خوش ہوا تھا. شیر جیسے ہسپتال سے نکلا تو شیر کی حکومت نے جیو پہ اور میرے خلاف پیمرا میں غداری کا ریفرنس دائر کر دیا. آج تک وہ اس کو ثابت نہیں کر سکے. تو یہ جو منافقت ہے نا, اس سے جمہوری ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں اور اس قسم کے جمہوری اداروں کی موجودگی میں صحافت کی آزادی پہ بھی زد پڑتی ہے. تو یہ شیر بکری گیدڑ اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ جو شیر ہے آج کل سوشل میڈیا پہ شیر کا ماسک پہن کے فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں واقعی جو ہم پہ الزام ہے وہ صحیح ہے. بہرحال میں اس بحث میں نہیں پڑتا, میں صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ نعرے سن رہے ہیں اور ورکنگ جرنلسٹ جو ہیں وہ تیار ہیں کہ اگر حکومت نے اپنے کسی عمل کے ذریعے ڈان اخبار کے کسی ساتھی کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہم بھرپور مزاحمت کریں گے. بہت شکریہ عبد صاحب. ہمارے ساتھ متی اللہ جان بھی موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. متی اللہ جان السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا متی اللہ جان صاحب, یہ بتائیے کہ مارشل لا کے ادوار میں تو جو ہے وہ صحافیوں کے کوڑے کھانے اور پابندیاں برداشت کرنے اس حوالے سے کافی مسائل موجود ہیں, لیکن جمہوری ادوار میں آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہماری قومی سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی اور صحافیوں پہ مقدمات بھی بنائے جاتے ہیں, ان پہ طرح طرح کی پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرمائے؟ دیکھیں جو مارشل لا کا دور ہوتا ہے وہ پیور مارشل لا ہوتا ہے, اس میں سینٹر آف گریوٹی ایک ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارا جو جمہوریت کا دور ہوتا ہے وہ اتنا ہی خالص ہوتا ہے جتنا آج کل آپ کو خالص دودھ مل رہا ہے. ٹھیک ہے, کوئی کیمیکل پڑے ہوتے ہیں, کوئی گندے نالے کے پانی ہوتا ہے, کوئی بیچ میں کس طرح. تو اسی طرح کی ہماری جمہوریت ہے, ملاوٹ شدہ جمہوریت ہے.
تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جمہوریت دور میں ساری آزادیاں مل جائیں. سب سے بڑی مثال یہ دیکھ لیں جو DGSPR نے ٹویٹ کیا ہے, وزیر اعظم کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا ہے. اب اس طرح کے جمہوری دور کے اندر ہم ایک سیاسی حکومت سے کیا توقع کر سکتے ہیں جو پہلے اتنے دباؤ میں ہے, ہمارے عدلیہ دباؤ میں ہے, ہماری سیاسی جماعتیں دباؤ میں ہیں, وہ DGSPR کی ایک ٹویٹ پر رد عمل نہیں ظاہر کر سکی. تو ہم کس منہ سے اپنی سیاسی حکومت سے بھی توقع کریں کہ وہ ڈٹ جائے؟ کوئی بھی نہیں ڈٹ رہا. تو ایسی سچویشن میں کسی قسم کی بھی جو انکوائری ہے, چاہے وہ ڈان اخبار کے خلاف ہے, چاہے ڈان لیگز کی انکوائری ہے, وہ ساری دباؤ کے تحت ہوئی ہے, وہ کسی قانون کے تحت نہیں ہوئی. اور اس لیے اس انکوائری کو ہمیں مسترد کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے خاص کر جب میڈیا کے خلاف کوئی اس دباؤ کے ماحول میں اور اس ملاوٹ شدہ جمہوری ماحول کے اندر کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے تو ہمیں اس کی مزاحمت کرنی پڑے گی. اچھا مطیع اللہ جان صاحب, جس قسم کی ٹینشن چل رہی ہے اور بات ہوتی ہے سبھی تعلقات میں ٹینشن کے حوالے سے, اور پھر جو قربانی کے بکروں اور بکریوں کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو بھی جو ہے وہ اسی سول ملٹری لڑائی کے دوران کوئی جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ وہ تو رہی ہے بالکل. اب دیکھیں کہ ہم سن رہے ہیں بول ٹی وی کا لائسنس بھی جو ہے وہ منسوخ کیا گیا ہے. بول ٹی وی کیسے شروع ہوا, اس کے پیچھے کون تھا, اس کا ایجنڈا کیا ہے, یہ اپنی جگہ, مگر وہ وہاں پہ ہمارے پروفیشنل جرنلسٹ ہیں جو متاثر ہوں گے اور بڑی تعداد میں بے روزگاری ہوگی, میڈیا کے اندر ایک مایوسی پھیلے گی. اب آنے والے الیکشن کے دور کے اندر جس طرح کی صورتحال ہے اس میں اگر میڈیا جو ہے وہ کھل کے اپنا کردار ادا نہیں کر پائے گا تو وہ الیکشن جو سب سے ایک اہم جمہوری عمل ہوتا ہے تو وہ کیسے مکمل ہوگا اور کن حالات میں مکمل ہوگا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی قوتیں اس جمہوری عمل کو یا جمہوری نظام کو کمزور کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی تک جو ہے غیر یقینی کی فضا قائم کرنے میں کامیاب ہیں. اور اس نظام کے اندر اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو ہمارے پاس وہ جمہوریت نہیں آئے گی جس کی ہم توقع کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک آزاد میڈیا ہو, آزاد عدلیہ ہو اور خود مختار حکومت ہو. تو یہ حکومتیں بھی ہماری آئندہ بھی الیکشن کے بعد ویسے ہی آئیں گی جب تک ہم اصولوں کی سیاست نہیں کریں گے اور جب تک ہمارے جو ادارے ہیں وہ حکومت کو حکومت نہیں مانیں گے. اچھا مطیع اللہ جان صاحب, آپ خود بھی کیونکہ جو ہے وہ جو پریس کلب کی انتخابی سیاست ہے اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں, پولیٹکس میں بھی ورکرز کی بات کرتے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر صحافیوں کو دوبارہ سے جیسے کہ مشرف دور میں ایک بار سڑکوں پہ آنا پڑا تھا اپنے حقوق کی آزادی کے لیے, ابھی بھی جو ہے جمہوری دور میں بھی جو ہے وہ صحافی تیار ہیں, اگر کسی ٹی وی چینل کسی اخبار کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو صحافی نکلیں گے؟ یقینی طور پہ صحافیوں کو نکلنا چاہیے, مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحافیوں کو جمہوریت کے لیے بھی نکلنا چاہیے. جمہوریت ہوگی تو آزاد صحافت ہوگی نا. اب یہ جو APNS کو کیس بھیجا گیا ہے ڈان لیگز کے, ڈان اخبار کے خلاف کارروائی کے لیے, تو میرے تو خیال میں APNS کو سب سے پہلے ایک قرارداد منظور کرنی چاہیے کہ DGSPR نے جو ٹویٹ کی ہے اس ٹویٹ کو واپس لیا جائے, کیونکہ جمہوریت کا دفاع کرنا تمام میڈیا کا, تمام صحافیوں کا فرض ہے. اور جب تک ہم اگر سیاستدان سٹینڈ نہیں لے پا رہے, ان کی کوئی اپنی کرپشن ہوگی, کوئی فائلیں ہوں گی, کوئی چوریاں ہوں گی ان کی, لیکن میڈیا کو سٹینڈ لینا چاہیے. اور APNS کو سب سے پہلے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ڈان کے خلاف تبھی کسی بھی شکایت پہ صرف غور کیا جا سکتا ہے کہ جب DGSPR اپنی ٹویٹ واپس لے اور تمام ادارے جو ہیں آئین اور قانون کی اور منتخب حکومت کی بالادستی کو تسلیم کریں, صرف پھر جو ہے APNS پہ مزید کوئی کارروائی کرے گی. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. صرف صحافیوں کے حقوق تبھی ہم بات کر سکتے ہیں جب ملک میں جمہوری اور آئینی نظام ہوگا. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ صاحب, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بٹ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا بٹ صاحب, یہ بتائیے کہ آج آزادی صحافت کے عالمی دن کے موقع پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر صحافیوں کے خلاف, اگر کسی ٹی وی چینل کے خلاف, کسی اخبار کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا صحافی اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے پوری طرح تیار ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ آج کا یہ جو اجتماع ڈان کے دفتر کے باہر ہو رہا ہے اور PFJ کی اپیل پر آج پاکستان کے ہر شہر میں, کراچی, کوئٹہ, لاہور, پشاور, گجرانوالہ, رحیم یار خان, ملتان, بہاولپور, پورے پاکستان میں آج ورلڈ پریس فریڈم جو ہے وہ ڈان کے نام ڈیڈیکیٹڈ کیا گیا ہے, تاکہ جو ہمیں بو آ رہی ہے, جو سازش کی سمیل آ رہی ہے کہ بھئی یہ لگتا یہ ہے کہ شاید دو بڑے سٹیک ہولڈر ایک دوسرے کے ساتھ تو شیک ہینڈ کر لیں گے اور سارا نزلہ کہیں اخبار پر, رپورٹر پر اور ایڈیٹر پر نہ ڈال دیں. اس لیے آج ہم نے پورے پاکستان میں PFJ نے یہ ڈان کے ساتھ ادارے یکجہتی کا دن منایا, اور یہ پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میڈیا کو دبا سکتے ہیں, کسی رپورٹر کے خلاف, ایڈیٹر کے خلاف مقدمہ درج کر سکتے ہیں, کسی اخبار کو بند کر سکتے ہیں. آج صرف ان کو پیغام دینے کے لیے PFJ نے آج کی یہ کال دی. اچھا بٹ صاحب, بڑی منفرد آپ نے بات کی. واقعی یہ جو سول ملٹری ٹینشن کا یہ جو ماحول بنا ہوا ہے, تو کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ صحافیوں کے اندر سے کوئی بکرا تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پہلے بکروں کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دیکھیں یہ پیورلی ایک خبر کا معاملہ تھا, اور جو یہ کمیٹی بنائی گئی اس میں ایک بھی جرنلسٹ شامل نہیں تھا. اسی وقت ہمیں یہ سمیل آ رہا تھا کہ بھائی ایک
सेक्शन अफसर, एक सेक्रेटरी एक खबर के हवाले से क्या फैसला कर सकता है? कोई सरकारी अफसर कैसे फैसला कर सकता है? उस कमेटी में किसी जर्नलिस्ट को शामिल नहीं किया गया था। और फिर इस मामले को ऑलरेडी प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो बनाई ही इस मकसद के लिए गई थी, जो पाकिस्तान का सरकारी इदारा है कि अगर किसी को ये एतराज़ हो कि उसके खिलाफ खबर छपी है, अगर किसी इदारे को ये शिकायत हो कि गलत खबर छपी है, तो वो अपना केस प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में भेजता है। किसी इदारे ने, ना हुकूमत ने ना किसी इदारे ने ये केस प्रेस काउंसिल को रेफर किया। आज जो APNS की बात की जा रही है, प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में 4 नुमाइंदे APNS के हैं, 4 नुमाइंदे CPNE के हैं जो एडिटर, वर्किंग एडिटर की काउंसिल है, और 4 नुमाइंदे PFJ के हैं। उनको इन्होंने ये केस नहीं भेजा। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के कि उन्होंने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया और इस मामले को टेक अप किया और इस मामले में अपना डिसीजन भी दे दिया। अब उसके बाद ये APNS को रेफर करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, APNS से अब तक खामोशी, ये भी हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि APNS को पहले दिन फैसला देना चाहिए था कि भाई प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इसमें डिसीजन दे चुकी है जिसमें APNS के नुमाइंदे मौजूद हैं, आप हमें क्यों रेफर कर रहे हैं? और ना ये APNS का डोमेन है, ये तो डोमेन हो सकता है एडिटर्स का या वर्किंग जर्नलिस्ट का, इसलिए APNS का ये डोमेन ही नहीं है। बहुत शुक्रिया अफजल भट्ट साहब। जी नाज़रीन, आपने देखा कि आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर यहाँ पर डान ग्रुप के दफ्तर के बाहर एक बाकायदा कैंप लगाया गया है ग्रुप के साथ इज़हार यकजहती के लिए, और यहाँ पर हमने सीनियर सहाफ़ियों हामिद मीर, मथिउल्लाह जान और अफजल भट्ट से बात की, और तमाम इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक हैं कि अगर किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी कार्रवाई किसी ग्रुप, अखबारी ग्रुप के खिलाफ करने की कोशिश की गई तो सहाफ़ी जो हैं वो अपने हकूक़ की जंग सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक दिलचस्प वीडियो। वेलकम बैक टू द शो। इंसान अगर किसी हुनर को सीखने का अज़म कर ले तो कोई रुकावट उसकी राह में हायल नहीं हो सकती। ऐसा ही इरादा इस 16 साला तिजली का है जो ज़हनी तौर पर माजूर है लेकिन इरादों में मजबूत। ये है 16 साला तिजली। पैदाइशी ज़हनी माजूर है लेकिन उसके इरादे आसमान को छू लेने के हैं। वो बोल नहीं सकती और इशारों की जुबान में बात करती है, मगर पेंटिंग के जरिए अपने जज्बात का इजहार उसके लिए मुश्किल नहीं। इस आर्ट वर्क में वो अपनी उस्ताद खुद है। तिजली की लगन और मेहनत को देखते हुए उसकी 2 पेंटिंग्स को रॉयल कलर वाटर सोसाइटी ने 2000 एंट्रीज में से मुंतखब किया, जिन्हें नुमाइश के लिए पेश किया गया। मगर जजेस को शायद उसके चैलेंजेस का अंदाजा नहीं था, क्योंकि तिजली आर्ट वर्क के लिए अपनी कोहनी के नीचे कागज दबाकर उसी हाथ से शानदार लकीरें खींचती है। एक मशहूर होटल ने ट्रेसी एम नामी मशहूर मुसव्विर के साथ तेजली के काम को नुमाइश के लिए रखा है। तेजली का कहना है कि वो खुद में कोई कमी नहीं पाती, ना किसी चीज को रुकावट समझती है। उसे हर वक्त बस आगे बढ़ने की लगन है और यही है वो चीज जो हर किसी को उससे सीखनी चाहिए। न्यूज़ वाइज का वक्त अब खत्म हुआ है और उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे राब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल मौजूद है। जाने से पहले जो दिखता है वही बिकता है, ऐसे ही कर रहे हैं ये लाइटमैन डांसर। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।